Assalamu alaikum and welcome to our page Web 3.0. So guys, आज हम बात करेंगे Web 3.0 की कि बेसिकली Web 3.0 है क्या। अगर हम देखें कि तो इसकी डेवलपमेंट अभी नहीं हुई, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं र्यूमर्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, लोग तैयारी करना शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े टेक जाइंट्स इस पे काम कर रहे हैं। आने वाली दुनिया इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस कर रही है कि वेब 3.0 क्या होगा, किस तरह से ये तहलका मचा देगा, किस तरह ये आम इंसान की ज़िंदगी चेंज करेगा, किस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज को चेंज करेगा। एक चीज़ तो तय है कि जिसने आज तैयारी कर ली फ्यूचर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी से इम्प्लीमेंट कर लिया, अपनी जो टेक जाइंट्स हैं उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिए, अपने हार्डवेयर अपडेट कर लिए, वो कंपनीज जो हैं वो सर्वाइव करेंगी। लेकिन वो कंपनीज जो अभी भी बेसिक इंटरनेट या वेब 2.0 की बेस पे चल रही हैं, आज से ऐसा आने वाले वक्त के साथ वो खत्म हो जाएंगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब हम वेब 2.0 पे आए थे तो आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड ने एक तहलका मचा दिया और इससे नोकिया खत्म होता गया, क्योंकि उसने आने में बहुत देर कर दी। जबकि नोकिया के बारे में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। इसकी पूरी दुनिया में पहले नंबर की कंपनी होना और अब आके उसका तकरीबन नामो निशान मिट चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने या बाकी कंपनियों ने अपने आप को, अपनी प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से मोल्ड किया जिस हिसाब से दुनिया जा रही थी, यानी कि एंड्रॉयड के ऊपर आ गया। एंड्रॉयड बेस में सैमसंग आया, एंड्रॉयड में हवावे आया और इसके साथ आईफोन ने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट किए, जिसकी वजह से आज ये कंपनीज टॉप पे आ गई। और जो पहले शायद बड़ी कंपनीज थी सीमंस या नोकिया, अब उनका नामो निशान तकरीबन मिट चुका है। इसी तरह से अब लोग तैयारी करना शुरू हो गए वेब 3.0 की। तो काफी ज्यादा टेक कंपनीज ऐसे हैं जिसमें अगर हम मिसाल देते हैं तो सबसे पहले फेसबुक है, जिसने अपना नाम मेटा किया। मेटा इसलिए क्योंकि मेटावर्स भी एक इसका पार्ट है वेब 3.0 का। तो उन्होंने पहले ही अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी जो टेक्निक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, वीआर की इंप्लीमेंटेशन और नए ग्राफिक्स, नई दुनिया में उन्होंने कदम रख लिया है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टेस्ला की, तो टेस्ला को हम कह सकते हैं कि एक लीडिंग कंपनी है जो आने वाली दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और उस पर बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रही है। वेब 3.0 को बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि वेब 1.0 क्या था या वेब 2.0 क्या है, जिसमें आजकल हम जो करंट मॉडल है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो वेब 2.0 है। वेब 1.0 1990 में जब फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट हुआ था, एक कॉन्सेप्ट आया था इंटरनेट का, जिसमें कहा गया था कि अब हम, बल्कि अगर हम उससे भी पीछे चले जाते हैं तो हमने देखा था कि एक वक्त था कि एक टेलीफोन जो एक वायर के साथ कनेक्ट था और वो एक जगह पे रख के आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे। उस वक्त जब इस तरह की बातें होती थी कि यार एक दौर आएगा कि जब आप एक दूसरे से देख भी सकते हैं और एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं, तो लोगों को लगता था यार ये कैसे पॉसिबल है कि हम किस तरह एक दूसरे को देख के बात करेंगे, यहाँ तो आवाज भी साफ नहीं आती, थोड़ा सा मौसम खराब हो जाता है तो आवाज खराब हो जाती है। फिर इसके बाद 1990 में जब इंटरनेट फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ, एक बहुत स्लो किस्म का इंटरनेट था कि जिसके लिए सिर्फ एक रीडेबल कंटेंट होता था और वही रीडेबल कंटेंट आप पढ़ सकते थे। वन वे कम्युनिकेशन थी, यानी कि आप सिर्फ पढ़ सकते थे और वो भी बहुत टाइम लगाने के बाद वो पेज डिस्प्ले होता था। गो के उस वक्त भी वो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन थी, बट अगर हम आज के हिसाब से देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये क्या एक फजूल सी चीज थी, बट वो फर्स्ट स्टेप था इंटरनेट को प्रॉपर लॉन्च करने के लिए। अगर हम देखते हैं कि 1990 में जब ये लॉन्च हुआ था तो उस तक इंटरनेट का जो मॉडल था वो एक जीपीआरएस के तौर पे इस्तेमाल होता था, या बल्कि उससे भी पहले चले तो एक मॉडेम होता था जिसके अंदर आप एक कार्ड लोड करते थे। वो मॉडेम कनेक्ट करता था सर्वर के साथ और वो एक बड़ा स्लो प्रोसेस होता था। उसके बाद जाके आप सिर्फ ये देख सकते थे कि एक पेज लॉन्च हो रहा है। 90s के अंदर जो मार्केट के लीडर थे वो थे याहू और एमएसएन, जिसके बारे में शायद आजकल की नई जनरेशन जानती भी नहीं है। याहू और एमएसएन ने उस वक्त जो उनके चैट मैसेंजर थे उन पे काम किया, बट जब जैसे ही गूगल आया इस मार्केट ने, गूगल ने इस पूरी दुनिया को और वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि उस तरह का सर्च इंजन, इससे पहले बेशक याहू और एमएसएन भी एक सर्च इंजन थे, बट उतनी वैरायटी, उतने ज्यादा रिजल्ट्स, उतनी स्पीडीली आपको कुछ सेकंड्स में लाखों करोड़ों रिजल्ट आपके सामने ले आना और उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करना, आपकी जो सर्च हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली
آپ کی نیڈ کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا اور آپ کو ریزلٹ پروڈیوس کر دینا. اگر ہم ویب 1.0 کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ صرف انفارمیشن لیا کرتے تھے, پکچرز یا گرافک ڈیزائننگ یا آپ کو ویزیبلٹی نہیں تھی اتنی زیادہ, موسٹلی ٹیکسٹ ہی ہوتا تھا اور آپ اسی ٹیکسٹ کی بیس پہ چیزیں پڑھا کرتے تھے ون وے, آپ کچھ ایڈٹ نہیں کر سکتے تھے, آپ اپنے کمنٹس نہیں دے سکتے تھے. جی ویب 2.0 کی بات کرتے ہیں تو ویب 2.0 2004 میں لانچ ہوا اور اس کے اندر یہ ایک بالکل نئی دنیا تھی جس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کے طور پہ اکٹھا کر دیا. لوگ ویڈیو کال کرنا شروع ہو گئے, لوگ آڈیو کال کرنا شروع ہو گئے تھرو انٹرنیٹ. اس میں اگر میں میجر بات کرتا ہوں تو ہمارے پاس گوگل, یوٹیوب, فیس بک, فلیش جو سافٹ ویئر تھے وہ آگئے جن کی وجہ سے آپ ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے تھے, اپلوڈ کر سکتے تھے. پھر بہت سارے چیزیں اور ہوئی, جیسے کہ آپ کے پاس شاید ابھی ہارڈ ڈرائیو ہوا کرتی تھی پہلے, آپ فلوپی ڈسک ہوتی تھی یا سی ڈی ہوتی تھی جس کے اندر آپ اپنا ڈیٹا سیو کرتے تھے. تو ویب 2.0 نے کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کو سرور دیتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیز کا جو وجود تھا انہوں نے اسی لیے کیا کہ آپ کا سارا ڈیٹا وہ اپنے پاس سیو کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈیٹا کی سیکیورٹی ختم ہو گئی. لوگوں کے لیے وہ چیز بڑی اٹریکٹیو تھی کہ یار اب مجھے ہارڈ ڈسک کی ضرورت نہیں ہے, میں ڈراپ باکس پہ ڈیٹا بھیج دوں گا, میں گوگل ڈرائیو پہ ڈیٹا رکھ لوں گا تو میں کہیں سے بھی اس ڈیٹا کو ایکسس کر سکوں گا, میں ڈیپینڈنٹ نہیں رہا اس فلوپی یا سی ڈی کے اوپر. لیکن آن دا ادر سائڈ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا ان لوگوں کے لیے جو اپنی چیزوں کو سیکیور کر رکھنا چاہتے تھے یا اپنی پرائیویسی پہ کنٹرول رکھنا چاہتے تھے. تو یہ چیز آپ کے کنٹرول سے نکل گئی اور یہ چیز چلی گئی بڑے بڑے ٹیک کمپنیز کے ہاتھ میں. آج فیس بک کے پاس آپ کا ہر طرح کا ڈیٹا اویلیبل ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ جو ورڈ یوز کر رہے ہیں, آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں, یہ سب چیزیں فیس بک کو پتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کے فون کے مائک کی, آپ کے فون کے کیمرہ کی, آپ کی سرچ ہسٹری, آپ کی ایریا آف انٹرسٹ, یہ سب چیزیں فیس بک آج آپ کے بارے میں جانتا ہے. بے شک آپ اس کو نہیں بتا رہے, بے شک آپ بہت ساری پکچرز یا ہر وقت اپنے اسٹیٹس اپلوڈ نہیں کر رہے, بٹ وہ آپ کی لوکیشن بھی ٹریک کر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ آپ کس طرح کے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, اس کو پتا ہے کہ آپ کے کس طرح کی مارکیٹ میں جاتے ہیں, کتنے آپ ٹریول لور ہیں, کتنا آپ اپنے شہر یا اپنی جگہ سے باہر جا رہے ہوتے ہیں, کتنی فریکوینٹلی جا رہے ہوتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, کس آفس میں رہتے ہیں. یہ سب چیزیں مختلف سافٹ ویئر ہیں جو آپ کے کیش کرتے رہتے ہیں. تو یہ اب آپ کی جو پرائیویسی فرسٹ آف آل وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیکیور ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کا سارا ڈیٹا فیس بک کے پاس آ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے آپ کو ایڈ سجیسٹ کرتی ہے کہ آپ کی پسند کا ایڈ آپ کے جب فیس بک یوز کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح ان ساری کمپنیز نے جن میں یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, گوگل ہے, انہوں نے آپ کا سارا ڈیٹا کیپچر تو کر دیا, لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا اگر آپ کوئی ایک ایسا آئیڈیا لے کر آتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت یونیک ہے اور آپ اس کو دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ یوٹیوب پہ جا کے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے, یا آپ فیس بک پہ اس کا ایک پوسٹ لگا دیں گے, یا آپ گوگل ایڈ کے تھرو گوگل پہ اس آئیڈیا کو یا اس ویب سائٹ کو جہاں پہ وہ آئیڈیا پڑا ہے آپ پروموٹ کر دیں گے, جس سے آپ کا وہ آئیڈیا سب سے اوپر آ جائے گا اور لوگ اس کو دیکھ سکیں گے. تو الٹیمیٹلی آپ لوگ کہیں نہ کہیں ڈیپینڈنٹ ہیں ان کمپنیز کے اوپر جو اس وقت پوری دنیا پہ حکومت کر رہی ہیں, ان کی حکمرانی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ایپ ڈیولپمنٹ کی, تو اگر آپ نے کوئی بھی ایپ ڈیولپ بھی کر لیتے ہیں, کوئی ایک بہت زبردست گیم آپ کے مائنڈ میں آئی ہے اور آپ نے اس پہ کام کیا, آپ نے اس کو ڈیولپ کیا ڈفرنٹ سافٹ ویئر یوز کر کے, ڈفرنٹ کمپنیز کے سافٹ ویئر یوز کر کے, تو بھی آپ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ یا تو آپ آئی او ایس پہ وہ ایپ لانچ کریں گے یا آپ اینڈرائڈ کے اوپر وہ ایپ لانچ کریں گے. آپ کے پاس کوئی اپنا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ لانچ کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک گیم لانچ کرتے ہیں اور اس میں آپ کوئی ایسا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, لیٹ سپوز جاوا کر رہے ہیں, تو وہ بھی آپ اس مخصوص ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں جس کے پاس جاوا اسکرپٹ ریلیز کرنے کے رائٹس ہوں گے. اگر اس کے پاس وہ رائٹس نہیں ہے تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. تو یہاں پہ کنفلکٹ بھی آتا ہے مختلف ٹیک کمپنیز کے درمیان, اور لائسنس کے ایشوز بھی رہتے ہیں یہاں پہ. اب بات کرتے ہیں ہم ویب 3.0 کیا ہوگا. جب انٹرنیٹ لانچ ہوا لوگ کہتے تھے کہ یہ گلوبل ولیج ہے, لیکن کیا اس سے بھی آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا ایک وقت آئے گا کہ آپ ٹائم ٹریول کریں گے, کیا آپ سفر کر سکیں گے کچھ سیکنڈز کے اندر پوری ایک جگہ سے دوسری جگہ کا, کیا آپ لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر سکیں گے؟ ویب 3.0 کچھ اسی طرح کی چیز لے کر آ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں نے شاید وی آر ایکسپیرینس کیا ہو
کیسے ہم لوگ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں, ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم واقعی اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ وی آر کے گرافکس ہمیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اس نئی دنیا میں اپنے آپ کو محسوس کر سکیں گے. آپ جس چیز کو چھوئیں گے آپ کو اس کا فیل آئے گا, تو وہ میرے خیال میں تو شاید ریالٹی سے بھی زیادہ بہتر ہونے والی ہے. تو یہ ابھی ایک راز ہے کہ کیسے ہوگا, اس پہ بہت ساری کمپنیز کام کر رہی ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی دنیا کے اندر پیسے کو پہلے ایک کارڈ کے اندر کنورٹ کیا گیا, یعنی آپ کی جتنی بھی ہارڈ منی تھی وہ پلاسٹک منی میں اس کو چینج کیا گیا, اور اس کے بعد اب کرپٹو کرنسی ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن آنے والے دنیا میں وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ پلے کر رہی ہوگی. کرپٹو کے اندر بہت ساری کمپنیز انوالو ہو گئی ہیں اور انہوں نے کرپٹو کو ایکسیپٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے. آنے والے وقت میں بہت ساری ٹرانزیکشنز ایسی ہوئی ہوں گی جو صرف اور صرف کرپٹو بیسڈ ہوں گی, اور آپ کو الٹیمیٹلی اپنے آپ کو شفٹ کرنا ہوگا کرپٹو کے اوپر. اس کی ایک اور اگر میں آپ کو ویب 3 کے اندر بات کرتا ہوں کہ یہ کلاؤڈ بیس نہیں ہوگی, اس میں بلاک چین کے تھرو یہ ڈیٹا سیو کیا جائے گا, یعنی کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈفرینٹ بلاکس کے اندر سیو ہوگا. اگر آج کی دنیا میں ہم کوئی ایک ہیکر ہے, اگر وہ فیس بک کا سرور یا یوٹیوب کا سرور ہیک کر لیتا ہے تو وہ آپ کا سارا ڈیٹا بھی ہیک کر لے گا. آئی ڈیز آپ کو پتا ہے آج کل کی دنیا میں ہیک ہو جاتے ہیں, کسی کا ای میل تھریٹس ہوتی ہیں, بٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اس کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ ویب 3 کی دنیا میں آپ کا ڈیٹا ہیک نہیں ہوگا, بٹ یہ بہت زیادہ سیف اینڈ سیکیور ہے. ابھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئے گی جو اس کو ہیک کر دے. تو ویب 3.0 کے اندر آپ کا جتنا بھی ڈیٹا وہ ہوگا وہ ڈفرینٹ بلاکس میں ہوگا جو ایک چین کے تھرو ہوں گے. اگر کوئی ایک بلاک کو کور بھی کر لے گا تو آپ کا ڈیٹا سیف رہے گا, کیونکہ وہ ڈفرینٹ بلاکس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں پہ موجود ہوگا. تو اس کے علاوہ ہر چیز یہاں پہ لائیو ہوگی. انٹرنیٹ اسپیڈ بہت تیز ہو جائے گی. ابھی بھی شاید کہیں نہ کہیں آپ کو ایم بیز میں یا جی بیز میں انٹرنیٹ کی اسپیڈ ملتی ہے. جیسے ویب 3.0 لانچ ہوگا تو آپ کو ٹیرا بائٹس کے اندر انٹرنیٹ کی اسپیڈ ہوگی. ڈیٹا ٹرانسفر بہت تیز ہو جائے گا. لوگ ود ان سیکنڈ وہ ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے یا ان کی ایکسیس لے لیں گے, جو آج ہمیں اس کی ایکسیس لینے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس کے علاوہ ویب 3.0 ایک ڈی سینٹرلائزڈ ویب ہوگی. اس کے اندر جو بھی ڈیٹا ہے وہ کسی سرور پہ اویلیبل نہیں ہوگا, بلکہ وہ آپ ڈفرینٹ قسم کے بلاکس کے اندر سیو کریں گے. نہیں یہ نہیں ہے. اس کے اندر ہر شخص اپنے رولز اور ریگولیشن بنائے گا. آپ کسی کے پابند نہیں ہیں, آپ کو کسی قسم کی کوئی لائسنس نہیں چاہیے, آپ کو کوکیز ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویب سائٹ کے اوپر, آپ کو کسی اور کے رولز کے تحت اپنی زندگی نہیں گزارنی. ہر شخص اپنے رولز بنائے گا, اس کے تحت کنٹینٹ لے کر آئے گا ویب 3 کے اوپر, اور جو بھی شخص ایون کام کر رہا ہے یا ایڈ دیکھ رہا ہے تو اس کو اس کے اگینسٹ ایک پیمنٹ بھی ملے گی. آج کل کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایڈ دیکھتے ہیں تو وہ ایڈ کے آپ کو کوئی پیسے نہیں ملتے, لیکن اس کمپنی یا اس جسٹ لائک اے یوٹیوب پہ اگر آپ کوئی ایڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو پیسے نہیں ملتے, لیکن اس یوٹیوبر کو ملتے ہیں یا یوٹیوب والوں کو ملتے ہیں جو وہ ایڈ ڈسپلے کر رہے ہیں. ایڈ آپ نے دیکھا ہے, الٹیمیٹلی جو آڈینس ہے وہ آپ تھے, لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس شخص, اس کمپنی کو جس نے وہ ایڈ ڈسپلے کیا, یعنی کہ یوٹیوب, اور اس یوزر کو جس کی ویڈیو پہ وہ ایڈ ڈسپلے ہوا. تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں جانے لگے ہیں جہاں پہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ کوئی ایڈ دیکھ رہے ہیں, آپ کوئی کام کر رہے ہیں, کچھ کریٹ کر رہے ہیں, ان سب چیزوں کو آپ بیچ سکتے ہیں. اس کی ایک اور مثال این ایف ٹی کی. آج کل این ایف ٹی کی دنیا میں جو آپ کوئی بھی ایک ڈیزائن کرتے ہیں, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹلی جو گرافکس ہیں اگر آپ وہ وہاں پہ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا خاصا پروفٹ ارن کرتے ہیں ان کرپٹو کرنسی. یہ چیز ایک شروع ہو چکی ہے, اٹس اے پارٹ آف ویب 3.0. بٹ آگے کیا ہوگا؟ کیا پراپرٹی بھی آپ ویب 3.0 پہ بکتی ہوئی دیکھیں گے؟ کیا کپڑے بھی آپ وہاں پہ بکتے ہوئے دیکھیں گے؟ کیا آپ وہاں پہ کس طرح سے چیزیں پرچیز کریں گے؟ کیسے ایک تخلیقی دنیا کے اندر آپ حقیقی دنیا سے زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ویب 3 پہ ہونے والی ہیں. اس کے اوپر تھوڑا سا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں. فائدے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس طرح سے آپ کی پرائیویسی ہوگی, سیکیورٹی ہوگی, شاید آپ چیزوں کو بہت زیادہ فیل کر سکتے ہیں, ایک نئی دنیا میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پیسے رکھنے کی جیب میں ضرورت نہیں ہوگی, آپ کے ورچوئل والیٹس ہوں گے, وہیں پہ آپ پیسے رکھیں گے.
بینک کی شاید آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، ابھی ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں بینکس کے اوپر. اس کے علاوہ آپ کا ایک اوپن سورس ہوگا، ڈیٹا سیکیور ہوگا. میٹاورس کی بات کرتے ہیں تو میٹاورس کے اندر آپ جس سے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سیکنڈز میں پہنچ جائیں گے، تو واقعی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان فیو سیکنڈ، یعنی کہ اگر میں میٹاورس کے اندر امریکہ میں گھومنا چاہ رہا ہوں تو میں جسٹ وہ گلاسز، ابھی تو گلاسز ہے بٹ ان فیوچر کیا ہوگا یہ مجھے بھی نہیں معلوم. تو اس کے اوپر بھی بہت ساری لوگ کام کر رہے ہیں. شاید ایک روم کے اندر آپ انٹر ہوں گے، یو فیل لائک آئی ایم ان یو ایس اے. تو اس طرح کی چیزیں تخلیق ہونے والی ہیں. اور ٹائم ٹریول کو بھی اس طرح سے ہم فیل کر سکتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی اس کا بھی پارٹ بن سکتے ہیں کہ اگر ہم میٹاورس میں جاتے ہیں تو شاید ہمارے ارد گرد ڈائنوسارس پھر رہے ہوں، یا ہمارے ارد گرد جنگل ہو ایسے جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں پرانے دور کے، یا ہم ایلینز کو دیکھ رہے ہوں گے. آنے والے فیوچر کو بھی ہم فیل کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو چاند پہ پھرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آج کل صرف ہم سوچ سکتے ہیں، ہم اس میں کم از کم اس کو ایکسپیرینس کر سکیں گے. اگر ہم اس کے علاوہ آپ کا انونیمس ایک آئی ڈی ہوگا، جو کہ اگر آپ کچھ لوڈ کر رہے ہیں، کچھ اپلوڈ کر رہے ہیں، تو شاید آپ کو اپنی ساری ڈیٹیلز، اپنی پرسنل ڈیٹیلز وہاں پہ شو نہیں کرنی پڑیں گی. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے بعد کیا کوئی نقصان بھی ہے ویب 3.0 کا، یا اس کے کوئی، جس ہم نے پراس کا ذکر کیا ہے، پراس کا ذکر کیا، اس سے ہم کونس کا بھی ذکر کریں گے. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ جب آپ کو اتنی امپاورمنٹ مل جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے رول بنا کے چیزیں پھینک رہا ہوگا. اس سے جی تو اس سے ہوگا یہ کہ بہت زیادہ میں اب آپ کو نا کونز بتاتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے. نقصانات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیونکہ اب ہر شخص وہاں پہ امپاور ہوگا، ہر شخص کے پاس اتھارٹی ہوگی، اور وہ انٹرنیٹ پہ اپنی مرضی کی چیزیں پھینک سکتا ہے، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں. جب کنٹرول ہٹ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اڈیپٹیبلٹیز جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہوگا. لوگ ایک کسی کا کنٹینٹ نہیں پسند آئے گا، کوئی ایسا کنٹینٹ بھیج دے گا جو کہ شاید مناسب نہ ہو. کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی جیک ڈاس کہتے ہیں کہ جی ایک کوئی آنر ہمیں رکھنا پڑے گا، ادروائز یہ ایک میس کریٹ ہو جائے گا. اور لوگ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، چاہے وہ ریلیجیسلی ہو، چاہے وہ کسی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کانٹینٹ ہو، لوگ اس کو غلط طریقے سے یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں گے. اور اس سے کیا ہوگا کہ کوئی ریگولیشن نہ ہونے کی وجہ سے ریگولیشن کے ایشو ہوں گے، سائبر کرائم بہت زیادہ شروع ہو جائے گا. اگر آپ نے کوئی چیز بیچی ہے، کیونکہ ہم ورچوئل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں، تو ورچوئل ورلڈ کے اندر اگر آپ کوئی چیز بیچتے ہیں اور آپ کو اس کے اگینسٹ پیمنٹ نہیں ملتی، یا اگر آپ کسی کو پیمنٹ دے رہے ہیں تو وہ کیونکہ انونیمس آئی ڈی ہے وہ ایک دم غائب ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا، آپ کے پیسے چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ڈی سینٹرلائزڈ کرپٹو ایکسچینجز ہیں وہ کس طرح سے آج کل فراڈ کر رہی ہیں. وہ سارا ایک اسی کا پارٹ ہے جو ویب 3.0 کا، کہ ہم ڈی سینٹرلائز، ہم نے ایکسچینجز تو بنا دی ہیں لیکن ان پہ ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کی کوئی آئی ڈی نہیں ہے، وہ ایک انونیمس آئی ڈیز پہ چل رہی ہیں. لیکن لوگوں کو اس لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ٹرسٹ وردی ایکسچینج ہے تو وہاں پہ وہ زیادہ سیکیور ہے، انہیں بھی اپنی آئی ڈی شو نہیں کرنی پڑتی، ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں رکھنی پڑتی اس کے اگینسٹ. ایک اور نقصان اس کا ویب 3.0 کا یہ ہے کہ بہت ساری ایسی کمپنی جنہوں نے بہت مہنگے مہنگے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر یوز کر رہی ہیں، وہ سب ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے، یعنی ان کو دوبارہ سے بہت ساری انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی. اب ویب 3.0 کے حساب سے اپنے آپ کو دوبارہ سے انیبل کرنے کے لیے، اپنی چیزوں کو ایڈوانس کرنے کے لیے دوبارہ ان کو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ چاہیے ہوگی. اور جو کمپنی اس اماؤنٹ کو افورڈ کر سکے گی صرف وہی کمپنی آگے ایگزسٹ کر رہی ہوگی. یہ تھے اس کے نقصانات. ویب 2.0 اور 3.0 کے کچھ میں نے آپ کو ڈفرینسز بھی بتا دیے ہیں، اس کے علاوہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے تو فائنل اگر میں اس کو ایک سمرائز کروں اس ساری چیز کو، تو ویب 3.0 مکسچر ہے، ایک کمبینیشن ہے ہیومن انٹیلیجنس پلس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. ہیومن انٹیلیجنس بہت جلدی ڈپینڈنٹ ہونے والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کے اوپر، جس کے اندر روبوٹس پہ آ رہے ہیں، ہم مشین سارا کام کر رہی ہیں. یہ چیزیں تو آج کل بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ اپنی پوری انٹینسٹی کے ساتھ ہم دیکھ سکیں گے. تو تھینک یو سو مچ گائز، اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا.
اور تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے اس طرح کی اور ویڈیوز بناتے رہیں.